अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा इस्लामियात में, जिसकी मदद से आप क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ यानी इन दोनों में दिए गए अम्बिया अलैहिस्सलाम के बारे में थोड़ी थोड़ी सी मालूमात आपको दी जाएंगी, जो कि क्लास फोर्थ और फिफ्थ के स्टूडेंट से तवक्को की जाती है कि उनको पता हो। तो मैं आपको इस तरह स्टार्ट कराऊंगा कि एक हम कहानी की तरह देखेंगे कि ये किस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हमारे नबी थे उनकी पैदाइश हुई, और फिर उसके बाद ये सिलसिला आगे चला। उसके बाद हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए दुनिया में। तो आम तौर पे हम एक लफ्ज़ जो है ना नज़र आता है हमें मुख्तलिफ़ जगह पर जब पढ़ते हैं कि उसको बोलते हैं दीन इब्राहीमी। क्या बोलते हैं? दीन इब्राहीमी, यानी हज़रत इब्राहीम का दीन। हज़रत इब्राहीम का दीन, हज़रत इब्राहीम के दीन से मुराद ली जाती है दीन इब्राहीमी के, यानी ऐसे तीन दुनिया में बड़े बड़े मज़ाहिब हैं या मज़हब हैं, जैसे कि यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। ये तीन मज़ाहिब ऐसे हैं जो कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मानते हैं और उनको अल्लाह का सच्चा नबी मानते हैं, और ये उन्हीं की औलाद में से ये तीनों नबी पैदा हुए थे। हमारे हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है जी। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा पहले, सबसे पहले हज़रत इब्राहीम के बारे में पढ़ते हैं। क्या कि हज़रत इब्राहीम जो थे उनके बारे में हम पहले देखते हैं। हज़रत इब्राहीम कहाँ पैदा हुए ये हम पहले देखते हैं। ठीक है, सॉरी, इससे पहले हम देख लेते हैं कि हज़रत इब्राहीम जो थे उनके बच्चे क्या क्या थे। उनका एक बेटे थे जिनका नाम था इसहाक, और एक बेटे थे जिनका नाम था इस्माईल। ठीक है जी। अच्छा, अभी पहले हम देखते हैं कि हज़रत इसहाक की औलाद में से कौन कौन से नबी जो कि बड़े बड़े नबी गुज़रे हैं, और जिनके मज़ाहिब अभी इस वक्त भी आजकल दुनिया में इनके लोग मानने वाले हैं। हज़रत इसहाक के बाद जो है हमें नज़र आते हैं जो है ना यहूदियत, हज़रत इसहाक की औलाद के में से जो एक मज़हब निकाला गया उसको यहूदियत कहते हैं। मगर ये यहूदियत में भी हज़रत इब्राहीम को माना जाता है। और फिर आया ईसाइयत। ठीक है जी, ईसाइयत। ठीक है। अब जो तीसरा अब जब देखते हैं हज़रत इब्राहीम के जो दूसरे बेटे थे हज़रत इस्माईल, उनके जो है ना उनके औलाद ने इस्लाम, उनकी औलाद में से ऐसे नबी आए जिन्होंने इस्लाम मज़हब जो है ना वो हमें पेश किया। ठीक है जी। अब यहूदियत जो है हज़रत मूसा जो नबी थे उनके मानने वाले यहूदी थे, और उन्होंने यहूदियत का मज़हब हमें बताया। जबकि ईसाइयत का मज़हब किसने बताया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने। ठीक है जी। और इस्लाम किसने बताया? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का मज़हब हमें समझाया। तो सबसे पहले हम देखते हैं हज़रत इब्राहीम के बारे में कि हज़रत इब्राहीम जैसे कि अभी आपको मैंने बताया हुआ ना कि हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक जो थे ये इनके दोनों बेटे थे। तो खैर पहले हम पढ़ते हैं कि हज़रत इब्राहीम जो है उस वक़्त का कदीम इराक़ जो था, देखें इस तरह का जैसे लोग उस वक़्त झोंपड़ियों में रहने वाले, कच्चे उनमें घरों में रहने वाले उस इराक़ में उधर का इलाका था उर। क्या इलाका था? उर। उसमें पैदा हुए। ठीक है। उसमें पैदा होने के बाद वो जब अल्लाह के नबी थे, अल्लाह ताला ने उनको रोशनी दिखाई, उनको अल्लाह ताला ने अपनी जो है ना रहनुमाई की। तो उन्होंने उस वक़्त इराक़ की ये सूरत हाल थी कि वहाँ पर लोग जो थे बुतों की पूजा करते थे, और बहुत ज़्यादा जो है ना बेईमानी और आपस में लड़ाई फसाद का हर वक्त वो करते रहते थे। लड़ाइयाँ, फसाद, और एक दूसरे के साथ बेईमानियाँ करते थे, और जो है ना बहुत सारे बुतों की पूजा करते थे। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि भाई आप लोग बुतों की पूजा मत किया करो, ये तो गलत है। तो उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे बुत एक जगह
اکٹھے کیے ہوئے تھے جہاں پر وہ ان کی پوجا کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ان میں سے کچھ چھوٹے بت تھے، کچھ بڑے بت تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ سب لوگ باہر گئے ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا کہ جا کے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا نا، ایک کلہاڑا جو تھا نا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا. لوگ جب واپس آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو بت ٹوٹے ہوئے ہیں. انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا بھی یہ تو حضرت ابراہیم کا. انہوں نے کہا کہ جی انہی کا کام ہے. جب ان کو بلایا گیا کہ بھئی یہ آپ نے کیا، آپ نے کہا بھئی دیکھو آپ کیا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آپ کے یہ خدا جو ہے اس کے پاس کلاڑا ہے، تو یہ اسی نے باقی سارے توڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا بھئی دیکھیں یہ تو بت ہل ہی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، جو بت اپنے ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے، یا جو بت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو تم ان کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. خیر کیا ہوا کہ ادھر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم کو ظلم کرنے شروع کر دیے. ادھر کے جو حکمران تھے اس نے ایون کہ یہ کوشش کی کہ ان کو آگ میں پھینکوا دے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے بھی بچا لیا. تو حضرت ابراہیم آہستہ آہستہ ان کا سفر شروع ہوا، اور وہ چلتے چلتے یہ دریائے عرفات کے ساتھ چلتے چلتے وہ یہ دیکھیں یہ راستہ جو بتا رہے ہیں، قبرص، شام، فلسطین اور مصر تک کے علاقے تک وہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر صحرائے عرب کا بھی سفر کیا. اور عرب میں جہاں پر کوئی پانی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا کیا کہ ایک کعبۃ اللہ بنایا. انہوں نے کیا کیا؟ کعبۃ اللہ بنایا. انہوں نے کہ ان کی جو ایک جو زوجہ تھی یا ان کی بیوی تھی، ان کا نام تھا حضرت ہاجرہ، اور ایک کا نام تھا حضرت سارہ. ٹھیک ہے. حضرت ہاجرہ کے جو ہے نا سے ان کو پیدا ہوئے تھے کون؟ وہ پیدا ہوئے تھے حضرت اسماعیل. اور حضرت سارہ سے ان کے پیدا ہوئے تھے جو اولاد تھی ان کی، جو بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت اسحاق. ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا درجہ دیا، اور یہ بھی بہت نیک لوگ تھے. انہوں نے بھی لوگوں کو نیکی کے راستے دکھائے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ باتیں ہم قرآن پاک میں بھی یہ بیان کی گئی ہوئی ہیں. یہ میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان میں سے اور احادیث اور ان چیزوں میں سے ملا کے آپ کو تھوڑا سا یہ کہانی سی پیش کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی اس میں نے آپ کو بتایا کہ عراق کے لوگوں کا یہ عالم تھا. نینوا اس وقت ایک بہت بڑا شہر تھا. ٹھیک ہے. قبرص بھی ایک شہر تھا جو تجارت کا مرکز تھا بہت بڑا. مصر تھا، مصر کے لوگ یہ اس طرح کے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور عرب کے لوگ بیچارے بالکل اس طرح کے تھے، غریب لوگ تھے بالکل. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں، کہ حضرت ابراہیم کا یہ سفر کیسے جاری ہوا، اور ان کی اولاد جو ہے اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تو پھر نیکسٹ چلتے ہیں کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ کو یہ ہم واقعہ بتاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق میں سے کیا ہوا کہ اب میں شارٹ کٹ آپ کو بتاؤں گا، لمبا نہیں بتاؤں گا. کہ ایک جو لوگ تھے کچھ آباد ہو گئے جا کے مصر میں. ٹھیک ہے. تو مصر میں جا کے جب وہ آباد ہوئے تو کیا ہوا کہ وہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک عورت ہے ایک بچے کو پانی میں بہا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کو جھولنا سا بنا کے اس میں بہا رہی ہے. تو ہوا یہ تھا کہ وہ جب ان کی اولاد جا کے ان کی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے کچھ جا کے ادھر جب آباد ہوئے تو وہاں پر کیا ہوا کہ ادھر کا جو بادشاہ تھا فرعون، وہ بھی ایک بت پرست تھا اور بڑا وہمی سا انسان تھا، بڑا ظالم تھا. تو اس نے کیا کیا کہ جی اس کو کسی نجومی نے کہا کہ بھئی یہ جو بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو وہ جو ہے تمہاری سلطنت ختم کر دے گا. اس شخص نے کیا کیا کہ جی کہا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوا کرے گا اس کو مار دیا کرو. ٹھیک ہے جی. تو بچوں کو مار دیتے تھے. تو حضرت ابراہیم کی والدہ نے جب وہ پیدا ہوئے تو ایک دن چھپ کے دریا میں ان کو بہا دیا. اچھا جب ان کو دریا میں بہا دیا تو دیکھیں اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وہ جو ہے نا یہ بہتے بہتے ایک جگہ پر پہنچے. تو وہاں پر ان کو فرعون تھا نا اس کی بہن اور ان کی بیوی نے دیکھ لیا، اور انہوں نے اس بچے کو سمجھا کہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو ان کو اٹھا کے لے گئے اور اپنے گھر میں ان کی پرورش کرنی شروع کر دی. یہاں تک کہ جو ہے حضرت جو ہے نا
حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ بڑے ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس تصویر کی مدد سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نور دکھایا کہاں پر؟ کوہ طور پر۔ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنا نور دکھایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر میری جو ہے نا میرے بندے جو ہیں بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں ان کو جا کے بت پرستی سے روکو تمام لوگوں کو، اور بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے بچاؤ۔ کس کے ظلم و ستم سے؟ فرعون۔ تو حضرت موسیٰ نے ابھی جو ہے انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ بھئی میں کیا طریقہ کروں۔ تو حضرت موسیٰ نے آہستہ آہستہ جا کے ان کے دربار میں حضرت موسیٰ نے اپنی یہ جو ہے نا جو ان پہ وحی آئی تھی وہ جا کے اس کو فرعون کو بتایا، اور اس کے وہ بڑے حیران رہ گئے کہ بھئی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، بھئی یہ تو جو ہے نا ہمارے خداؤں کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو بتایا کہ تم خدا نہیں ہو، خدا تو ایک ہے، اور جو ہے نا تم جو ہے بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو ابھی اس پہ یہ لوگ تو ناراض ہونے لگ گئے، یہاں تک کیا ہوا کہ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اپنے فرعون نے، اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جادوگر ہے فرعون کے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا، فرعون نے کہا کہ اچھا اگر تمہارا کتنا خدا ہے طاقتور تو میں اپنے جادوگر بلاتا ہوں، ان کے ساتھ مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ تو ان کے جادوگروں نے کیا کیا کہ جی اپنے جو ہے نا ایسے کر کے پھینکی چیزیں، تو وہ بن گئے سانپ، بن گئے بڑے بڑے سانپ، یوں بن گئے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سا سانپ بنا اور اس سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب شکست تو ہو گئی اس کی کیا نام ہے فرعون کی، مگر فرعون بڑا ضدی تھا، اس نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ ان پہ بہت ظلم کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی ان لوگوں پہ کیا ہوا کہ ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا قہر نازل ہونا شروع ہوا، ان پہ بہت زیادہ آفتیں آئی، مگر وہ باز نہیں آیا۔ تو حضرت موسیٰ اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو تصویر میں، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، ہم اس جگہ سے دوسری جگہ یعنی کہ فلسطین چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مصر سے کہاں چلے جاتے ہیں؟ فلسطین۔ تو اب حضرت موسیٰ جب ان کو لے کے جا رہے تھے، یہ دیکھیں حضرت موسیٰ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی، پرانی زبان میں یہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے نازل ہوئی، اور کوہ طور کا یہ آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ جہاں پر ان پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو حضرت موسیٰ پہ جب یہ کتاب نازل ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ وہ لے کے جب گئے ان کو، تو انہوں نے دریا سامنے آتا تھا، سمندر آتا تھا، انہوں نے اس کو کہا کہ تو اللہ کے حکم سے ہمیں راستہ دے دے، تو سمندر جو ہے درمیان میں سے تقسیم ہو گیا، اور اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار چلے گئے فلسطین، جبکہ فرعون جو تھا وہ پیچھے پیچھے اپنی فوج لے کے آیا، اور اس نے سمجھا کہ جی ہم بھی اس میں سے نکل جائیں گے۔ دوڑتے یہ لوگ جب اس پانی کے اندر گھسے، پانی میں جو رستہ تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ پانی جو ہے دوبارہ پانی نے آپس میں مل گیا، اور یہ ساری فوج ان کی برباد ہو گئی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے، ہم لوگ ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں مسلمان بھی کہ حضرت موسیٰ کو ہم ٹھیک سمجھیں، اور حضرت موسیٰ کو سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور پیارے نبی تھے، اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا اچھا راستہ بتایا، اور خود ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دیتے تھے کہ موسیٰ اللہ کے نبی تھے۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہو گئی حضرت موسیٰ کی بات۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت عیسیٰ کی طرف۔ اچھا جی، چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم نے جلدی یہ بڑے مذاہب کے بارے میں پڑھنا ہے، تو یہ آپ کو ایک بڑی پاک باز سی خاتون کی شکل نظر آ رہی ہے اس میں اسکرین پہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت مریم ہے، یہ حضرت مریم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ایک جو ہے نا بہت آہستہ لوگ جو ہے نا وہ ادھر سے کرتے گئے ترقی کرتے گئے، تو ان کا ایک جو ہے نا کافی اچھے خاندان سے حضرت مریم
جو ہے ایک بہت ہی اچھی خاتون تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے یعنی حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس کی گواہی ہمارے قرآن پاک میں بھی ہے، اور تمام جو ہے نا عیسائی اور مسلمان اس بات پہ متفق ہیں کہ جو ہے نا حضرت مریم جو ہے ان کے ہاں جو پیدا ہوئے وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبی جو ہے وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تھے. تو تقریباً 30 سال، یہ دیکھیں ابھی یہ ایک تصویر میں دیکھتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو یہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں ان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے جی. ایکسکیوز می. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ پیدا ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ کون ہے کون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا معجزہ دکھایا کہ یہ چھوٹے سے پیدا ہوئے، چھوٹے سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں تو وہ تو بول نہیں سکتے نا. تو انہوں نے لوگوں نے پوچھنا شروع کیا مریم سے یہ کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم اس بچے سے پوچھ لو. تو اس بچے نے ہی، چھوٹے سے بچے نے ہی جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اور میں تمہیں اللہ کی جو ہے نا وحدانیت پر دعوت دوں گا. اب یہ سب دیکھیں لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے جو بات کر رہا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ جب 30 سال کے ہوئے تو اس 30 سال کی عمر میں انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ بھائی غلط راستے سے ہٹو، اللہ کی وحدانیت پہ یقین کرو. اور جو ہے نا انہوں نے تبلیغ شروع کی، اللہ کی وحدانیت کی، لوگوں کو بتانا شروع کیا. اچھا، جیسے ہوتا ہے کہ جی جب آپ سچ بتاتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ ناراض ہونے لگ گئے. اس وقت رومنز جو ہے ان کی حکومت تھی وہاں پر، انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے تو خطرہ نہ بن جائے. ٹھیک ہے جی. اب رومنز نے کیا ہوا کہ جی ان پہ جو ہے نا ان پہ بڑا غصہ ہونے لگے. تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں بھی جو لکھا گیا ہے کہ قرآن پاک میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ ایک مٹی کا ایک پرندہ سا بناتے تھے تو اس کو حکم دیتے تھے تو وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا. کوڑ کے مرض کے لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو صرف جو ہے نا چھوتے تھے، ٹچ کرتے تھے اور وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. بیمار جاتے تھے ان کے پاس تو وہ اندھے جاتے تھے تو وہ ان کو جو ہے نا ان پہ صرف ٹچ کرتے تھے تو وہ ان کی آنکھوں سے وہ دیکھنا شروع ہو جاتے تھے. مگر جو کافر ہوتے ہیں نا وہ تو بڑے ضدی ہوتے ہیں، وہ ان پہ پھر بھی یقین نہیں لا رہے تھے. تو اب ان پہ انہوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے، حضرت عیسیٰ پر ظلم کرنے شروع کر دیے. دیکھیں اس تصویر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، اللہ کے جو ہے نا اللہ کی رضا حاصل کرنے کا راستہ کون سا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب انہوں نے یہ بتایا تو کیا ہوا کہ اس وقت کے حکمران جو ہے وہ گھبرا گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ جو ہے ہمارے خلاف ہو جائیں، اور انہوں نے ان کے جو ماننے والے تھے ان کے پر ظلم کرنے شروع کر دیے. یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا ان کو گرفتار کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ دیکھیں ان کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں وہ. پھر کیا ہوا کہ جب گرفتار کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سلیب پر چڑھا دیتے ہیں. سلیب کیا تھی؟ ایک کراس سا بنایا انہوں نے لکڑی کا، اس کے اوپر انہوں نے ان کو لٹکا دیا، اور سر پہ بھی جو ہے نا کانٹوں کا تاج. دیکھیں پاؤں میں بھی کیلیں ٹھونک دی، بازوؤں میں، اس کے ہاتھوں میں بھی کیلیں ٹھونک دی اور ان کو اوپر لٹکا دیا. مگر اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر سے اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گئے. وہ فوت نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوبارہ ہم اس دنیا میں آئیں گے، جس بات کی بشارت ہمارے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے رسول نے دی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہو گیا حضرت ہو گیا. یہ کن کی بات ہو گئی؟ ابھی حضرت عیسیٰ کی بات ہو گئی. ابھی ہم چلیں گے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلیں گے. ٹھیک ہے جی.
اچھا دوبارہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جی ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے ایک حضرت اسحاق، اور ان کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ اور پھر عیسیٰ ہوئے، جو کہ یہودیت اور عیسائیت کے مذہب لے کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں تھوڑے تھوڑے سے بعد نبی پہلے بھیجتے تھے تاکہ لوگ بھول جاتے تھے، دوبارہ ان کو وہ راستہ بتاتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم جو ہے ان کے دوسرے بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل جو ہے ان کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جو کہ اسلام کا مذہب لے کے آئے تھے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں، ہم زیادہ تر لوگوں کو تو اس کے بارے میں پتہ ہے، بس صرف میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ جی یہ کیا ہے دین ابراہیمی، اور حضرت ابراہیم کی اولاد نے جو مذاہب اس دنیا میں لائے وہ کیا تھے۔ چلیں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے نا، اس وقت جو ہے نا یہ عرب کے علاقے میں حضرت ابراہیم نے یہ بنا تو دیا تھا اللہ کا گھر جو ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا، اب دیکھیں ہوا یہ کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے تقریباً 574 سال بعد، 574 ایئرس کے بعد، جو جس کو بولتے ہیں نا سی ای، وہ اس کے مطابق 574، اور آفٹر کرائسٹ جب اے سی ہم کہتے ہیں، آفٹر اے ڈی کہتے ہیں جب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 570، یعنی 570 ایئرس کے بعد، in the 570th year after the death of after the demise of حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اس دنیا سے، تو اس کے 570 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جو کہ کہاں پر پیدا ہوئے؟ کعبہ، اس میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، ان کے دادا کا نام تھا حضرت مطلب، اور جو ہے نا پھر اس کے بعد ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آمنہ، ٹھیک ہے نا جی، بی بی آمنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب جو ہے نا جب یہ پیدا ہوئے تو اس وقت بڑا عجیب و غریب منظر تھا۔ دیکھیں یہ کعبہ ہے، اور کعبے کے ارد گرد لوگوں نے کیا کیے تھے؟ اپنے اپنے بت لا کے رکھ دیے تھے۔ یہ 360 بت ان لوگوں نے لا کے رکھ دیے ہوئے تھے، اور یہ بھی بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت ہی جو ہے نا اچھے مزاج، ایماندار، اور لوگوں میں صلح کرانے والے، اور لوگوں کی ایمانتیں اتنے تھے سچے کہ لوگ ان کو صادق اور اتنے ایمانت دار تھے، یعنی کسی کوئی چیز اگر ان کے پاس رکھوا جاتا تھا تو اس کی حفاظت کرتے تھے، اس لیے ان کو امین بولتے تھے۔ ان کو کیا بولتے تھے؟ صادق اور امین، ٹھیک ہے جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ بچپن سے ہی اپنے لوگوں کو بتانا شروع کرا کہ جی وہ اپنے رویے سے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ وہ اللہ کے ایک چنے ہوئے انسان ہیں۔ تو 25 سال کی عمر میں ان کی حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اچھا حضرت خدیجہ کے ساتھ جب شادی ہو گئی تو جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس وحی نازل ہوئی، ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ اقرا، کہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ انہوں نے پھر بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور یہ جو بڑی مشہور آیت ہے کہ اقرا باسم ربک الذی، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی جو ہے نا آیتیں ان پہ نازل ہونا شروع ہوئی، اور انہوں نے اس کی آہستہ آہستہ شروع کر دی، قرآن پاک کی جو ہے تبلیغ شروع کر دی، جس طرح پہلے بھی نبیوں کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ کفار جو ہے انہوں نے برا سلوک کیا تھا، تو ان کے ساتھ بھی لوگوں نے برا سلوک کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے اپنے علاقے سے ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ مکہ سے کہاں جانا پڑا؟ مدینہ جانا پڑا، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی ایک سلطنت آہستہ آہستہ بنا لی، اور پھر مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوئی، مگر کیا ہوا کہ ان کی ہجرت کے 10 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے، اور انہوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ اسلام پوری دنیا میں پھیلتا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اب دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کا اس وقت، ابھی مسلمانوں نے جب ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
وفات کے بعد، یہ دیکھیں اس زمانے میں اسے گھوڑے اور اونٹوں پہ لوگ پھرتے تھے، تو یہ اس وقت لوگ جو ہے نا اللہ کے بندے جو ہے یہ نکل پڑے، جا کے انہوں نے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچایا. ٹھیک ہے نا جی.